Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Novel Girl 291. Novel name तेरा इंतज़ार हासिल ठहरा, राइटर नेम गानिया हसन। नावल स्टार्ट करते हैं। तेरा इंतज़ार हासिल ठहरा, अज़ कलम आनिया हसन। किस्त नंबर 1। माही यार जल्दी करो, कब से तैयार हो रही, पर तुम्हारी तैयारी है कि ख़त्म होने को सॉरी माही यार जल्दी करो, कब से तैयार हो रही, पर तुम्हारी तैयारी है कि ख़त्म होने को नहीं आ रही। हिना आखिरकार तंग आकर बोली, जो कब से इस इंतज़ार में थी कि कब माहीन आईने के सामने से हटे और वो अपने मेकअप को फाइनल टच दे। ओह हो हनो, यार चुप भी कर जाओ, मुझे तैयार होने दो। माहीन आईलाइनर लगाते हुए झुंझला कर बोली। हो गया, कैसा लगा है? इसने आई लाइनर लगने के बाद हिना की तरफ चेहरा मोड़ कर पूछा। बहुत अच्छा, अब हटो पीछे। हिना ने तकरीबन खींच कर इसे पीछे किया। माही आपी, मेरी ब्लैक हील कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। रोशीन कब से अपनी नई हील्स ढूंढते हुए हलकान हो गई थी। मुझे क्या पता, माही ने एक्टिंग के से अंदाज में कहा, क्योंकि वो जूता कहीं रख कर भूल चुकी थी। झूठ, मुझे पता है कि वो आपने रखी थी। बताएं ना कहाँ है? वो रो देने को थी। चलो जी रोशी, अब तो तुम अपने जूते को हमेशा के लिए क्योंकि इस मैडम की रखी चीज भूलने से भी ना मिले। हिना सैंडल्स के स्टेप्स बंद करती हुए बोली, ये लो रोशीन तुम्हारा जूता। फरहीन बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली और उसीली नज़र माहीन पर डाली, जो समझ चुकी थी कि अब इसकी खैर नहीं, मगर उन्होंने घर में शादी का फंक्शन होने की वजह से डांटना मुनासिब ना समझा। जल्दी करो, तुम तीनों कब से तैयार हो रही हो, पर तैयारी है कि मुकम्मल ही नहीं हो रही। उन्होंने तीनों को घुरका। जी चची जान, मैं रेडी हूँ। कैसी लग रही हूँ? हिना ने फरीहा बेगम के सामने आते हुए पूछा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। उन्होंने प्यार से इसके गाल को थपथपाते हुए कहा। और हम दोनों? रोशीन और माहीन भी जल्दी से माँ के आगे आते हुए बोली। माशाल्लाह, मेरी तीनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। वो कमरे से जाते हुए बोली। तीनों दुपट्टे संभालती बाहर निकली। अरे, आप तीनों तैयार नहीं हुई अभी? अम्मार ने चेहरे पर मसनूई हैरत सजाए इनसे पूछा। तीनों ने त्योरी चढ़ाई। क्या मतलब, हम तुम्हें तैयार नजर नहीं आ रही? रोशीन ने खा जाने वाली नजरों के साथ पूछा। हमें छोड़ो, तुम क्यों अभी तक ऐसे घूम रहे हो? तैयार क्यों नहीं हुए? नीचे फंक्शन में कुर्सियां लगाने का इरादा तो नहीं? माहीन अपना बदला लेती आगे बढ़ गई, जबकि वो दोनों हंसने लगी। अम्मार की बाजी इस पर भारी पड़ गई। चलो बच्चों, नीचे चलो। यहाँ क्यों खड़े हो? सबीहा बेगम, जो किसी काम से ऊपर आई थी, इन्हें यूं खड़ा देखकर बोली, अरे बेगम साहिबा, कहाँ हैं आप? मेहमान आ गए हैं। सरदार आगा ने नीचे लाउंज में खड़े होकर कहा। मेहमानों के नाम पर कुर्सियां मेहमानों के नाम पर सीढ़ियां उतरती माहीन का दिल जोर से धड़का। हसन आगा मलिक के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। इनके 4 बच्चे थे, सरदार आगा, समीना आगा, जरीना आगा और वक्कार आगा। इनके सभी बच्चे इन्हीं की तरह काबिल थे। वालिद की वफात के बाद सारा बिजनेस सरदार आगा ने कम उम्री में ही संभाल लिया था। चंद साल बाद सबीहा मुस्तफ़ा इनकी हमसफ़र बन गई। इनके 3 बच्चे थे, हम्माद सरदार आगा, हिना सरदार आगा और अम्मार सरदार आगा। समीना का रिश्ता हसन आगा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने दोस्त के बेटे से कर दिया था। सरदार आगा ने भाई होने का फ़र्ज़ बखूबी में अदा किया और अपनी बहन को दुआओं के साए में रुखसत किया। इनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक बेटा रेहान और बेटी ज़ारा। ज़रीना बेगम ने अपनी शादी के लिए पसंद का इजहार किया, जिसकी भाइयों ने मुखालफत की। वजह किसी को पसंद करना नहीं था, बल्कि इब्राहिम अफरीदी को पसंद करना था। इब्राहिम अफरीदी, जो समीना सरदार के ख़ानदान के दरमियान
سالوں سے دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ دونوں نے اپنے خاندانوں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کیا۔ بہن کے نڈر رویے نے دونوں بھائیوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے نکاح کروا کر ثمینہ کو رخصت کر دیا، مگر پھر اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا۔ ابراہیم ثمینہ کو لے کر کراچی چلے گئے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ثمینہ اور ابراہیم کے گھر بیٹے اشر کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہادیہ اور پھر حنان دنیا میں آئے، لیکن ساتھ ہی ثمینہ بیگم کو کینسر ہونے کی اطلاع بھی ملی۔ وقار آغا، جو صبیحہ بیگم کی بہن وقار آغا کو صبیحہ بیگم کی بہن فریحہ پسند آ گئیں اور انہیں بیاہ لائے۔ ان کے ہاں 2 پیاری سی بیٹیاں ہوئیں، بڑی ماہین اور چھوٹی روشین۔ ثمینہ اور ابراہیم نے اپنے اپنے خاندان کو منانے کے لیے ہزار جتن کیے، مگر سب بے سود۔ آخرکار ان کے بستر سے لگ جانے کے بعد بھائیوں کا دل پگھل ہی گیا، مگر تب بھی انہوں نے ابراہیم کو قبول نہ کیا۔ اشر، ہادیہ اور حنان کبھی لاہور اپنے ماموں کے گھر نہیں آئے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی جب وہ لوگ ثمینہ کی تیمارداری کے لیے جاتے تو مل لیتے، مگر یہ سلسلہ بھی ثمینہ بیگم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو آخر آج دیدار ہونا طے تھا۔ آج 10 سال بعد وہ اسے دیکھے گی، آج 10 سال بعد وہ اسے دیکھ ہی لے گی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی اور آخری بار اشر کو دیکھا تھا۔ اپنی ماں کی میت کے پاس کھڑا 16 سالہ اشر یک ٹک انہیں دیکھی جا رہا تھا، شاید اپنی ماں کا چہرہ آنکھوں میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ جانے روبرو وہ کیسا دکھتا ہوگا، تھوڑی دیر بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کی ساری تصویریں نظروں کے سامنے لاتے ہوئے سوچ کر مسکرا دی۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نظر جانی پہچانی سی لڑکی پر پڑی جو ہنا سے مل رہی تھی۔ وہ اسی کو پہچاننے کی تکدو میں ان تک آئی۔ یہ ماہین ہے، ہنا نے تعارف کروایا تو وہ ایک دم اس سے پہچان گئی تھیں۔ وہ تو ہادیہ تھی۔ وہ دونوں بہت خوش دلی سے گلے ملیں اور پھر ہنا اسے باقی سب سے ملوانے کے لیے لے گئی۔ وہ وہیں کھڑی لان میں موجود مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی، وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، وہ اشر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بس اس کی متلاشی تھیں۔ وہ اس کی تلاش میں تھی جب ریحان اس کے پاس آیا۔ ریحان نے اسے فرضی کالر کھنکھارا۔ ماہین نے اسے دیکھتے ہی سلام جھاڑا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ریحان نے اس کے دلکش چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے لگا مجھے ڈھونڈ رہی تھی، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ آپ کی خوش فہمیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسے ریحان کا اس طرح فری ہونا بالکل اچھا نہ لگا اور وہاں سے چلی گئی۔ سی گرین شارٹ فراک اور کوپر غرارہ پہنے، گلے میں لال دوپٹہ لیے، ماتھے کے ٹکے کو ٹھیک کرتی ماہین اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہونے لگا تھا، پر وہ اسے ابھی تک نہیں دکھا تھا۔ کیا پتہ وہ آیا ہی نہ ہو، اس نے سوچا، اور اس سوچ نے ہی اسے اداس کر دیا۔ وہ کسی سے اس بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ حماد اور زارا کی شادی تھی، آج حماد کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی اور کل زارا کی۔ لڑکے حماد کو نیچے لے کر سٹیج تک آئے۔ لڑکوں نے تھیم کے مطابق سفید شلوار قمیض اور اوپر مختلف رنگوں کی واسکوٹ پہن رکھی تھی۔ خواتین رسم شروع کر چکی تھیں۔ وہ بے دلی سے سامنے لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں رسم پر تھیں، اس کی سوچ اشر پر تھی۔ اس کی سوچ اشر تھا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا تیار ہونے کا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سٹیج کے بائیں طرف بیٹھے لڑکوں پر پڑی۔ ان میں سے ایک بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے میں پہچان گئی اور اگلے ہی لمحے نظریں واپس سامنے پھیر دیں۔ وہ تھا، وہ تو اشر تھا، وہ تو اس کا اشر تھا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
سفید شلوار قمیض پر گرین واسکوٹ پہنے، ہلکی بڑی شیو کے ساتھ بال سلیقے سے ماتھے پر سیٹ کیے، وہ بہت وجیہہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہاں سے اٹھ کر جائے۔ موقع پاتے ہی وہ وہاں سے ہٹ کر ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ساری تقریب میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ جب اسے دیکھتی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ رات 12 بجے تقریب اختتام کو پہنچی اور مہمان واپس چلے گئے۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہین اداس سی ہو گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ اسے ہی سوچ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں ابھی تک اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ انہی حسین لمحات کو سوچتے جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کبھی یادیں، کبھی باتیں، کبھی پچھلی ملاقاتیں، بہت کچھ یاد آتا ہے تیرے ایک یاد آنے سے۔ ایک بج چکا تھا، وہ سب سونے جا چکے تھے مگر وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھا چاند کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اپریل کی دھیمی میٹھی ہوا اسے چھو کر گزر رہی تھی۔ 14ویں کے پر نور چاند میں اسے اس کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے ماہین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب پہلی اور آخری بار اس نے ماہین کو دیکھا تھا۔ ماں کی تدفین کے لیے جب وہ لوگ لاہور آئے تھے تب 8 سالہ ماہین یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کراچی واپس آنے کے بعد وہ اسے سوچنے لگا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا اسے لگتا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کہیں ہے۔ پھر جب ماہین کے نام پر اس کا دل ایک بیٹ مس کرنے لگا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ ماہین وقار آغا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ چاند کو دیکھ کر ماضی کو یاد کرتے مسکرا رہا تھا جب حنان اس کے پاس آیا۔ کیا ہے؟ اسے اس طرح حنان کا اس کی تنہائی میں خلل ڈالنا بالکل اچھا نہ لگا۔ یہ تو آپ بتائیں گے کہ کیا ہے؟ حنان نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑاکا بیویوں کے سے سٹائل میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ چاند کو دیکھنا منع ہے کیا؟ اشر نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ چاند کو دیکھنا تو منع نہیں، البتہ ماہین آپی کو گھورنا ضرور منع ہے۔ حنان نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اشر کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ دیکھا میں نے۔ جس طرح پوری تقریب میں آپ ماہی آپی کو گھور رہے تھے، یہ تو شکر کریں کہ کسی ماموں نے نہیں دیکھا، ورنہ بابا کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی انٹری اس گھر میں بند ہو جانی تھی۔ حنان جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ اس کی اس بات کے جواب میں اشر خاموش ہو گیا۔ حنان کو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے ماموں کے گھر گئے تھے۔ اتنے سالوں بعد دلوں کے فاصلے کم ہونے لگے تھے۔ اتنے سالوں بعد رشتوں کی ڈور تھوڑی سی مضبوط ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے دوبارہ سب کہیں پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر وہاں خاموش بیٹھے رہے۔ آج زارا کی مہندی کی رسم ادا کرنے جانا تھا۔ آج سب لڑکیوں نے گھاگھرے پہنے تھے۔ ماہین ہلکے فیروزی رنگ کی کرتی کے ساتھ ہلکے مسٹرڈ کلر کا گھاگھرا پہنے ہوئے تھی۔ اس کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جھمکے پہن رہی تھی جب اسے حنا کی آواز سنائی دی۔ اشر بھائی کتنے ہینڈسم ہیں نا؟ ماہین بالکل کسی شہزادے جیسے۔ پتہ ہے ماہی، وہ ایس پی ہیں۔ یونیفارم میں کتنے اچھے لگتے ہوں گے نا؟ حنا اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی اور ماہی اشر کو سوچ کر مسکرانے لگی۔ اب وہ حنا کو کیا بتاتی کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ دن میں نہ جانے کتنی ہی بار وہ اس کے سارے اکاؤنٹس چیک کرتی تھی اور نہ جانے کتنی دیر اس کی تصویریں دیکھتی رہتی، مگر کبھی فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نیم شب دعائے لب تہجد کی عبادت میں نے تمہیں مانگا فجر کی اذانوں تک۔ واہ، آج تو میری چڑیل بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میری کا لفظ عمار نے دل میں ہی کہا تھا۔ وہ کچن میں پانی پی رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں عمار کی آواز سنائی دی۔ ہلکے پیلے رنگ کی کرتی اور ہلکے نارنجی گھاگھرے کے ساتھ لال دوپٹے میں پیاری سی روشین عمار کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ روشین نے جواباً اسے گھوری سے نوازا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ عمار نے اپنی شوخ نظریں اس پر جمائے تنگ کرنے کی غرض سے پوچھا۔ روشین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، گلے میں اجرک ڈالے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار دل میں ماشاءاللہ کہا۔ ویسے ہی لگ رہے ہو جیسے روز لگتے ہو، اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ عمار استہزائیہ ہنسا۔ وہ کچن سے جاتے ہوئے مڑی اور اسے دیکھ کر مسکرائی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت خاص جذبات رکھتے تھے، بس کہہ نہیں پاتے تھے۔ عمار اس من موہنی سی لڑکی کو جاتے دیکھتا رہا، جو اس سے محبت تو کرتی تھی، بس کہنے سے ڈرتی تھی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ محبت کوئی فلسفہ نہیں مانگتی۔ اس کے اپنے ہی جواز ہوتے ہیں، اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ کبھی ایک پل میں ہو جاتی ہے اور کبھی ساری زندگی بھلائے نہیں بھولتی۔ یہ تو وہ سحر ہے جو امر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ جو ایک بار دل میں ڈیرے ڈال لے تو پھر سنبھلنا مشکل۔ یہ تو بے حس کو بھی حساس بنا دیتی ہے، پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، برف میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ یہ تو اس پروانے کی مانند ہے جو جانتا ہے کہ شمع اسے جلا کر راکھ کر دے گی، مگر پھر بھی اس سے دور نہیں رہتا۔ یہ تو بس ایک نام کی تسبیح کا حافظ بنا دیتی ہے، بس ایک چہرے کا طالب بنا دیتی ہے، اس راستے کا مسافر بنا دیتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دل کرچیوں پر چل کر میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد پھر وہیں ہوتا ہے۔ اور ہاں، محبت صابر بھی تو بنا دیتی ہے۔ ہجر میں صبر کرنا سکھا دیتی ہے، اداسی کے رنگوں سے آشنا کروا دیتی ہے، بے بس سا کر دیتی ہے، دل درد سا کر دیتی ہے اور رب کا کر دیتی ہے۔ ماہین اور حنا۔ روشین ابھی عمار کے ساتھ زارا کے گھر پہنچی تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کی نظر اشر پر پڑی، جو کالی شلوار قمیض پر گلے میں اجرک ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا، مگر حنان کی رات والی بات ذہن میں آتے ہی اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور ماہین کو اس کے پاس سے گزر کر اندر جانا تھا۔ وہ اپنے دل کی منتشر ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی آہستہ سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ باقی تینوں اشر سے مل کر اندر جا چکے تھے۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دھیمے سے اشر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ اشر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومائنی لہجے میں جواب دیا۔ اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرا گئی اور جلدی سے اندر کی جانب چل دی۔ وہ واضح طور پر اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا۔ اس کے اس طرح تقریباً بھاگ کر جانے پر مسکرا دیا۔ اسی وقت اس کے فون کی میسج ٹیون بجی۔ حنان نے اسے کوئی پکچر واٹس ایپ کی تھی۔ وہ چند سیکنڈ پہلے کی تصویر تھی جب وہ اور ماہین ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور دور کھڑے حنان نے اسے آنکھ ماری اور وہ سر پیچھے گرا کر ہنسنے لگا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ ماہین آج زارا کی طرف ہی رکی تھی، کیونکہ کل اسے زارا کو پارلر لے کر جانا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا کہ اشر کو شدت سے کافی کی طلب ہوئی۔ وہ کچن میں آیا تو وہ پہلے سے کچن میں موجود تھی۔ وہ دروازے پر کی پشت کیے کھڑی تھی، اس لیے اشر کو نہ دیکھ سکی۔ اشر کو شرارت سوجی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور اس کے کان میں کہا، ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ اشر کی آواز پر وہ ایک دم اچھل کر مڑی تو اس کے شانے سے ٹکرا گئی اور گرنے لگی تو اشر نے اسے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اشر کے دل پر تھا۔ وہ بآسانی اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اشر کو لمحے کی نزاکت اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹا۔ وہ مجھے کافی۔ اشر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ بول اٹھی، جی آپ چلیں میں لاتی ہوں۔ اس کی غیر ہوتی حالت نے اشر کو محظوظ کیا تو وہ مسکرا اٹھا، میں باہر لان میں ہوں۔ وہ اسے بتا کر لان میں آ گیا۔ وہ کافی بناتی ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں ابھی تک اسے اشر کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو چوما اور پھر
خود ہی اپنی اس حرکت پر حیران ہوئی، اپنے سر پر ہلکی سی چپت رسید کر کے مگ میں گرم پانی ڈالنے لگی۔ وہ لان میں کھڑا حنان کی تازی بھیجی تصویر دیکھ رہا تھا، جس میں اس نے ماہین کو تھاما ہوا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچن کے منظر کو بھی حنان کیمرے کی آنکھ میں قید کر چکا تھا۔ وہ تصویر میں ماہین کو دیکھ کر مسکرانے میں مصروف تھا جب اسے اپنے عقب میں ماہین کی آواز سنائی دی، "کافی۔" وہ مختصر سا بولی اور کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا، جسے اشر نے شکریہ کہتے تھام لیا۔ "سنیں۔" وہ جانے کے لیے مڑی جب اشر نے اسے پکارا۔ "جی۔" وہ نظریں جھکائے بولی، "تھوڑی دیر یہیں رک جائیں۔" وہ اس سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی، اس لیے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کچھ اشر بھی اپنی زبان پھسلنے، اپنے جذبات قابو نہ کر پانے پر حیران تھا۔ اتنے سالوں بعد تو وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ کیوں کر چاہتا کہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے اسے اپنی نظروں کے سامنے سجائے رکھنا چاہتا تھا۔ "وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اکیلے کافی پینے کی عادت نہیں۔" اشر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ "جی۔" وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی اور جھولی میں رکھے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ "بائی دی وے، کافی بہت اچھی تھی۔" کافی پینے کے بعد مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکی۔ آج نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے، مگر دونوں گھروں کے تعلقات نے انہیں ڈرایا ہوا تھا، مگر دل تھے کہ باز ہی نہیں آتے تھے۔ آج زارا کی بارات تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بچے موجود تھے، جبکہ بڑے ناشتہ کر چکے تھے۔ زارا ناشتہ لگانے لگی تو ماہین اسے دیکھ کر بولی، "کم از کم آج تو سکون سے بیٹھ جاؤ زرری، آج شادی ہے تمہاری۔" وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ڈائننگ پر بٹھایا۔ "آج مجھے لگانے دو ناشتہ۔" کہتے ہی وہ ناشتہ لگانے لگی۔ اتنی دیر میں ریحان، حنان اور اشر بھی آ گئے۔ سب خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے لگے۔ "اشر یار، پلیز تم زارا اور ماہین کو پارلر لے جانا، کیونکہ میں نہیں لے جا پاؤں گا۔ بہت سے کام ہے، واپسی پر پک کر لوں گا خود ہی۔" ریحان نے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "ارے وہ کیسے لے کر جائیں گے؟ انہیں تو یہاں کے راستے بھی نہیں معلوم۔" زارا بولی۔ "زرری آپا بے فکر رہیں، موصوف کراچی سے زیادہ لاہور میں رہتے ہیں۔" حنان مسکراہٹ چھپائے اشر کو بولا۔ اشر نے ٹیبل کے نیچے سے حنان کو پاؤں مارا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے وارن کیا۔ برہان بتیسی نکالنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اشر کم از کم ہر ہفتے لاہور ضرور آتا تھا۔ "ہاں بھئی، وہی ماہین کو دیکھنے۔" "جی، مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں لے جاؤں گا۔" وہ کھانا کھاتے مصروف انداز میں بولا۔ ماہین کو یاد آیا کہ اس نے 2-3 مرتبہ اشر کو دیکھا ہے یونیورسٹی میں۔ اس کا مطلب وہ میرا وہم نہیں تھا، میں نے واقعی اشر کو ہی دیکھا تھا۔ وہ خود سے گویا ہوئی۔ وہ ماہین کے اور اپنے کپڑے جیولری وغیرہ رکھ رہی تھی پارلر جانے کے لیے، جبکہ اشر نیچے ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکلیں اور گاڑی میں بیٹھنے لگیں جب وہ بولا، "ایک منٹ، میں ڈرائیور نہیں ہوں جو دونوں اس طرح پیچھے بیٹھ رہی ہو۔" اشر مصنوعی ناراضگی سے بولا، ارے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ لیں آگے میں آگے، اب خوش؟ زارا آگے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اشر مسکرا دیا۔ مین روڈ پر گاڑی لانے کے بعد اشر نے بہانے سے مرر ماہین پر سیٹ کیا۔ ماہین اپنی ہی سوچوں میں گم باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر فرنٹ مرر پر پڑی۔ اشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے یوں دیکھنے سے گھبرا گئی اور نظریں نیچے کر گئی۔ سارے راستے وہ اسی طرح نروس سی اپنی انگلیاں چٹکھاتی رہی اور وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ بارات آ چکی تھی۔ زارا اور ماہین بھی پارلر سے ہال میں آ چکی تھیں۔ وہ چوتھی بار پورے ہال میں نظر دوڑا رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ "شرم کریں بھائی، میں کب سے کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب بس بھی کریں، اور کتنی لڑکیاں تاڑیں گے؟" حنان نے مسکراہٹ چھپائے ساز کی طرح سر پر سوار ہوتے پوچھا۔
جواباً اشر نے اسے صرف گھوری سے نوازا۔ کیا ہوا؟ بھابھی نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ ہمدردانہ لہجے میں چہرے پر معصومیت سجائے بولا۔ حنان، تم اب مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ اشر نے ایک ہاتھ سے اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑیں، وہ دیکھیں بھابھی آ رہی ہیں۔ حنان انٹرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ انٹرس پر سے ماہین اور روشین زارا کو لا رہی تھی۔ سرخ کارپٹ پر چلتے ہوئے بڑی ہیڈ لائٹ میں وہ چاند سے اتری پریاں لگ رہی تھیں، اور وہ تینوں حسن میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ زارا نے سرخ رنگ کا گولڈن اور کاپر کامدار لہنگا پہن رکھا تھا، جس کے پیچھے لمبی ٹیل تھی۔ لہنگے کے اوپر چھوٹا سا گھیرے دار فراک تھا، جس پر لہنگے کے ساتھ کا کام تھا۔ بالوں کی سائڈ سے مانگ نکال کر دوسری طرف سلیقے سے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ جھومر لگائے، ناک میں چھوٹی سی نتلی پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہیں زارا پر مرکوز تھیں، مگر اشر صاحب ماہین کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ ماہین نے گھٹنوں سے اوپر تک پرپل کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی، جو کہ سلور اور گولڈن کام سے بھری ہوئی تھی۔ ساتھ میں پرپل کلر کا بیل باٹم پہنا ہوا تھا۔ درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرف بریڈ بنائی تھیں، جبکہ چند آوارہ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اشر نے اسے دیکھا تو اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ یہ دل بے چین رہتا ہے تیرا دیدار ہونے تک۔ حنان نے اشر کے کان میں شعر پڑھا۔ اشر مسکرا اٹھا۔ یہ تو گئے کام سے۔ حنان بس اتنا ہی کہہ سکا اور دل میں اپنے بھائی کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ وہ سب بھول چکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور آس پاس کون ہے۔ یاد تھا تو بس یہ کہ وہ اس کے سامنے ہے اور اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گرین کلر کے شارٹ کامدار فراک اور نیچے ہم رنگ بیل باٹم میں ہیڈ لائٹ میں چلتی روشین عمار کو اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پرستان سے بھٹک کر آئی پری کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کہیں بہت دور لے جائے۔ عمار کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حماد نے زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زارا نے تھام لیا۔ وہ دونوں سارے مہمانوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ آئی لو یو، حماد نے آہستہ سے زارا کے کان میں کہا تو وہ شرما گئی۔ اب تم بھی بولو، اس نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ زارا نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہی کہو جو ایک لڑکی ایک لڑکے کو کہتی ہے جب وہ اسے آئی لو یو کہتا ہے۔ حماد بولا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکا کون ہے؟ زارا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ حماد نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ حماد اس کی شفاف ہنسی میں کھو گیا۔ اشر اب ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے کیونکہ ریحان کا بار بار ماہین کو دیکھنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ ریحان کو کچھ کہتا بھی تو کس حق سے؟ آخر کیا لگتا تھا وہ ماہین کا؟ کزن؟ وہ تو ریحان بھی لگتا تھا۔ آخرکار اس نے ماہین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دل کی بات اس سے کہہ ڈالے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ولیمے کا دن تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اشر لان میں حنان کے پاس آیا۔ کیا دن آ گئے ہیں کہ اب اس ٹڈے سے مدد مانگنی پڑے گی۔ واؤ! اشر نے دل میں سوچا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کا دوست، اس کا جگری یار، اس کا ہمراز، اس کے ہر راز سے واقف۔ اشر اسے کچھ نہیں بتاتا تھا، مگر حنان صاحب خود ہی جاسوسی کر کے پتہ لگا لیتے تھے۔ واہ بھئی، کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر؟ کہیں آپ کو مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ حنان نے مصنوعی حیرت سے پوچھا اور پھر شرمانے کی اداکاری کی۔ اچھا اب بتائیں کیا کام ہے؟ حنان بولا۔ کام، اور وہ بھی تم سے؟ استغفر اللہ! اشر نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ تمہیں جو ہیوی بائک چاہیے نا، اس بار وہ لا دوں گا، اشر نے اپنی طرف سے بڑے احسان کرنے والے لہجے میں کہا۔ کیا سچی؟ حنان پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دوڑ کر اشر کے گلے لگ گیا۔ پر ایک منٹ، یہ عنایت ایسے ہی تو نہیں؟ اس کے بدلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حنان نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ زیادہ نہیں۔ اشر کی بات منہ میں ہی رہ گئی کہ حنان بول اٹھا۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا؟ حنان کو صدمہ لگا۔ اچھا بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حنان نے پوچھا۔
زیادہ کچھ نہیں، بس وہ ماہین۔ اشر رکا، ماہین سے ملاقات کروا دوں، ہے نا؟ حنان نے اس کی بات مکمل کی۔ اشر نے سر کھجاتے ہوئے ہاں میں ہلایا۔ اچھا، یعنی اب میں چوری ملاقاتیں بھی کرواؤں آپ کی؟ حنان بولا۔ اشر نے ترسا ہوا منہ بنایا۔ اچھا کرتا ہوں کچھ، حنان نے ترس کھانے والے انداز میں کہا۔ تھینک یو میرے ٹڈے۔ اشر نے پیار سے حنان کا گال چوما۔ استغفر اللہ، حنان بولا اور پھر دونوں ہنس دیے۔ ڈارک گرے میکسی میں لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ آنکھوں کو تسخیر کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اشر نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ابھی ڈارک گرے 3 پیس پہنے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ماہین نے جب ہال میں انٹر ہوتے اشر کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، مگر پھر جلد ہی سنبھل گئی۔ وہ نظر ثانی ڈالنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ پھر نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ چل اب کام پہ لگ جا، اشر نے آہستہ سے حنان کو کہا۔ بڑی جلدی ہے آپ کو، حنان نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ اشر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا کرتا ہوں کچھ، حنان بولا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔